अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। आज इस नोवेल की लेटेस्ट एपिसोड 14 पार्ट 4 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं माला। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। जख्मी होने वाली औरत के वकील ने अगले दिन जेपी से राब्ता कर लिया था। उसने उनको वीडियो शवाहिद संभाल के रखने के लिए कहा था। औरत का एमआरआई हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई थी। जेपी ने उसे फौरन एक मुनासिब रकम की पेशकश की, लेकिन वकील ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो अपने जवाब से कुछ दिन में आगाह करेगा। उसने वक्त क्यों मांगा? उसने ताज्जुब से पैट से पूछा था। वो दोनों काउंटर के पीछे साथ साथ खड़ी थी। पैट एक खाली कप में वनीला सिरप के पंप डाल रही थी, हल्के से कंधे उचकाए। वो इंजरी लॉयर है और ऐसे वकील फौरन से किसी को सू नहीं करते। वो वक्त लेते हैं क्योंकि ऐसी इंजरीज फौरन ठीक से नहीं होती। अगर उसे महसूस होगा कि ये चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगी तो वो मामला सेटल करके रकम ले लेगा। अगर उस ये इंजरी मजीद खराब होती दिखाई दी और सर्जरी करवानी पड़ी तो इस सूरत में वो सू करेगा। यानी लोग अपनी इंजरीज मजीद खराब होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकें। वो आजकल की निस्बत बेहतर लग रही थी। खामोश, कंपोस्ट, इप्रन और स्याह पी कैप पहने काउंटर से टेक लगाए। पेट्रेशिया ने गहरी सांस ली और कप को नाइट्रो मशीन के नीचे ले गई। मेरा शोहर भी इंजरी लॉयर था। कुछ देर बाद वो बोली। वो बुरी तरह चौंक के उसे देखने लगी। वो खामोश गो थी, लेकिन जब बोलती तो अपनी नस्ल के लोगों की तरह निडर होके बोलती। स्याह फाम कौम किसी से नहीं डरती थी, सामने बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब। अगर कोई उन्हें छेड़ दे तो बस वो उसे फौरन आरों हाथे लेते थे। था उसने गौर से पैट को देखा। वकील अब भी है, बस मेरा शोहर नहीं है। वो अब सर झुकाए कप में बर्फ डाल रही थी। माला दोनों हथेलियां अपने दाएं बाएं काउंटर पे जमाए गौर से उसे देखने लगी। क्या हुआ था? कार्डेशियंस हुई थी। वो तलखी से मुस्कुराई। मतलब? वो कप दूसरे एसोसिएट को थमा के वापस उस तक आई और उसी संजीदगी से उसे देखा। शुमाली अमेरिका की जमीन हमेशा से हमारे लिए तंग थी। सदियों से सफेद फार्मों ने स्याह चमड़ी वालों को अपना गुलाम बना रखा था। फिर वक्त बदला, हमारे लोगों ने तरक्की की, दुनिया में आगाही फैली। ब्लैक लाइव्स मैटर यू नो। वो गौर से उसे सुन रही थी। लेकिन फिर इन 5 औरतों ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कैसे? वो सफेद औरतें थीं। उनकी जिल्द में हमारे से कहीं कम मेलानाइन था। उन्होंने पहले हमारे चंद नक्शो निगार चुराए, हमारे रंग की झलक, हमारे होंठ, हमारी पलकें और हमारे मर्द। वो खामोशी से सुने गई। कार्डेशियंस ने सदियों पुराने रवाज को ताज़ा किया। जब एक सफ़ेद फार्म औरत एक स्याह फार्म गुलाम को साथ लिए बाजार जाया करती थी, वो स्याह फार्म उसका बैग उठाता था, उसकी बग्गी चलाता था और उसके बेड खाता था। कार्डेशियंस ने सफेद मर्दों को छोड़ के स्याह मर्दों को अपना बॉयफ्रेंड मुंतखब करना शुरू किया। वो इस खित्ते की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसेस थी और उनको पसंद करने वाली औरतें, बल्कि औरतों की एक नस्ल उनकी निकाली करती है। वो वही पहनना चाहती है जो उन्होंने पहना, वही जिस्म चाहती है जैसा उनका है। वो उनको बॉयफ्रेंड्स भी वैसे ही चाहिए हैं। उसकी निगाहें शॉप के दूसरे रुख तक उठते गई। वहां की तार में लगे लोगों में एक सफेद फार्म लड़की थी, योगा पैंट्स और क्रॉप टॉप पहने। वो फोन पे बात कर रही थी। उसके साथ एक स्याह फार्म नौजवान था, ढीले ढाले स्वेट पैंट्स और हुडी पहने, उल्टी पी कैप सर पे चढ़ाए, गर्दन में सुनहरी जंजीरें बांधे। वो उस लड़की के छोटे से कुत्ते की जंजीर थामे हुए था। कार्डेशियंस का देखा देखी शुमाली अमेरिका की सफेद फार्म लड़कियों ने स्याह फार्म मर्दों को चुनना शुरू किया। स्याह मर्द सफेद लड़की की तवज्जो मिलने पे ऐसे नहाल होते कि बस वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। अपना शहर, अपना घर, अपनी बीवी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह पलकें भीगने लगी। उन 5 औरतों के उस चुनाव के बाद शुमाली अमेरिका में स्याह फार्म कपल्स में रिकॉर्ड तलाकें हुई हैं। स्याह मर्द अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ छोड़ के गोरी औरतों के पीछे भाग रहे हैं। वो उनका पर्स और बोतल उठा रहे हैं। गोरी औरतें ये सब फैशन में कर रही हैं। गोरे मर्दों को फिर भी मसला नहीं है।
ان کی ہمیشہ گوری عورتیں مل جاتی ہیں لیکن ہم سیاہ فام عورتیں. اس نے گیلی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کی. ہمیں عموماً سیاہ مرد ہی قبول کرتے تھے. گنتی کے چند کپلز کے سوا یہاں تمہیں کہیں بھی سیاہ عورت کے ساتھ گورا مرد نہیں ملے گا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہیں اور تنہا بچے پالنا بہت مشکل ہے. اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی. جے پی اسی طرف آ رہی تھی. مجھے اس انجری لوئر کا دوبارہ فون آیا ہے، وہ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بتانے لگی. مالا تیزی سے سیدھی ہوئی. اس عورت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے ایک آفر بھیجی ہے. جے پی نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی. مالا نے اس پہ لکھی رقم پڑھی. 1 دفعہ 2 دفعہ پھر 0 گنے. ذہن میں اس کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیا اور پھر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. جے پی، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے. اس نے ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا ہے. تم مجھے 4 ہفتوں میں یہ رقم اکٹھی کر کے دو گی کشمالا. وہ اس کو سن ہی نہیں رہی تھی. میرا زیور، میرا بینک بیلنس سب ملا کے بھی یہ رقم نہیں بنے گی. اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پھر سے سرکنے لگی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تمہیں بہتر انشورنس کمپنی ڈھونڈنی چاہیے تھی. وہ طنز سے کہہ کے آگے بڑھ گئی. پھر ٹھہری، پلٹ کے اسے دیکھا. تمہارا اسائلم کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا. اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. میں 4 ہفتوں میں رقم اکٹھی کر لوں گی. جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی. اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی. وہ اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی. کپ پہ اس کا نام لکھا اور کپ پیڈ کی طرف بڑھا دیا. لڑکی نے کارڈ ٹیپ کر کے ادائیگی کر دی اور آگے بڑھ گئی. گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گی؟ مالا نے اسکرین سیٹ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا. وہ ایک نوجوان تھا، 17-18 برس کا. اس کی آنکھیں بھوری اور رنگت گندمی تھی. بال گھنگریالے اور ماتھے پہ بکھرے تھے. اسے دیکھ کے وہ مسکرایا. چائے ٹی لاتے میڈم؟ لائٹ آن آئس کریم. مالا نے مسکرا کے آرڈر نوٹ کیا. اس نے کارڈ ٹیپ کیا تو وہ مارکر اور کپ اٹھائے ہوئے پوچھنے لگی. آپ کا نام؟ بدر. اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا. پھر چونکی، چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ اسی طرح اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. پھیکا سا مسکرائی اور سر کو خم دیا. وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی. جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی. اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی. وہ اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی. کپ پہ اس کا نام لکھا اور کپ پیڈ کی طرف بڑھا دیا. لڑکی نے کارڈ ٹیپ کر کے ادائیگی کر دی اور آگے بڑھ گئی. گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گے؟ مالا نے اسکرین سیٹ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا. وہ ایک نوجوان تھا، 17-18 برس کا. اس کی آنکھیں بھوری اور رنگت گندمی تھی. بال گھنگریالے اور ماتھے پہ بکھرے تھے. اسے دیکھ کے وہ مسکرایا. چائے ٹی لاتے میڈم؟ لائٹ آن آئس کریم. مالا نے مسکرا کے آرڈر نوٹ کیا. اس نے کارڈ ٹیپ کیا تو وہ مارکر اور کپ اٹھائے ہوئے پوچھنے لگی. آپ کا نام؟ بدر. اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا. پھر چونکی. وہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. اسی طرح اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. پھیکا سا مسکرائی اور سر کو خم دیا. وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی. میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی. اس صبح وہ چلی ویک گئی تھی. وہ ماہیہ عباس سے پیسے نہیں مانگنے گئی تھی، یہ طے تھا. وہ اسے پریگننسی کے بارے میں بتانے گئی تھی لیکن بتا نہیں سکی. اسے ابھی اس راز کو راز رکھنا تھا. واٹ؟ ماہی یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی. وہ جانتی تھی ماہی کا یہی رد عمل ہوگا. وہ ایسے کیسے سمجھائے کہ اس حالت میں وہ طلاق کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی. اب یہ اتنا آسان نہیں تھا. اب درمیان میں ایک انسانی جان آ چکی تھی، ایک زنجیر جس نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا. کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی. مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی. بہار کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پہ جمی تھی. چہرے پر زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے. میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں. یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھی. ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا.
تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ تمہارے لیے اپنی سیاہ کاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پہ جمی تھی۔ یہ ماہی کے کورٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ وہ اف! ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھر تھرانے لگا۔ کہو۔ مالا نے نمبر دیکھ کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج سپہر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے آبرو الجھن سے اکٹھے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ اسے تم سے ملنا ہے۔ معافی مانگنی ہے یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اس سے مل سکتی ہو؟ اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ بوجھ سکتی تھی وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اس سے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پہ سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سے ڈبی اٹھائے ہوئے تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے۔ کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی اور اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ اس صبح ماہر جاگا تو اس کا جسم قدرے گرم تھا۔ یہ تھکاوٹ تھی یا سرکار کا پھینکا ہوا جادو؟ اپارٹمنٹ کے باہر گرے خون کے قطرے، اس کا خواب، وہ ہر شے کو خاموشی سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار سے نہیں ڈرتا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے وہ ملاقات کرنی تھی جس کو کرنے کی خواہش لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ پچھتائے گی، اس سے ملاقات کر کے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی۔ لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ وہ ہاربر فرنٹ پہ موجود اس کا منتظر تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپورٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں کشمالا کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ وہ یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ 3.5 برس پہلے وہ ایک سبزہ زار سے گھری اونچی عمارت تھی جو کسی قلعے کی مانند تھی۔ ایک گلابی سکرابز میں ملبوس لڑکی آگے چل رہی تھی اور عبدالمالک فرید اس کے پیچھے تھے۔ گردن دائیں بائیں گھماتے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے وہ اندر داخل ہوئے۔ قلعے کی چھتیں اونچی تھیں، بہت سے گول گول گھومتے زینے بنے تھے جو اوپر جاتے تھے۔ ہر چند قدم بعد ایک الگ سا سیٹنگ روم بنا ہوتا۔ اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی دھوپ، جگہ جگہ آرام دہ صوفوں پہ بیٹھے لوگ، نوجوان بوڑھے، کوئی خود سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی دھاگے سے کچھ بن رہا ہے۔ ماہر فرید کی حالت میں ابھی تک کوئی بہتری دکھائی نہیں دی۔ وہ اب زینوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کا سائیک ایوال اچھا نہیں ہے، اسے شدید فٹس پڑتے ہیں، وہ خوف زدہ ہے۔ وہ اب 30ویں منزل کی راہداری سے گزر رہے تھے۔ فاصلے فاصلے پہ اونچی کھڑکیاں بنی تھی جن سے دن کی روشنی چھن چھن کر کے اندر آ رہی تھی۔ مسلسل علاج کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ خواب میں ڈر جاتا ہے، چلاتا ہے، روشنی ہے، پھر روتا ہے، پھر دوا دے کر سلانا پڑتا ہے۔ وہ ایک دروازے کے باہر رکے، اس کا نمبر 555 تھا۔ لڑکی نے ہینڈل پہ بنے پیڈ کا کوڈ پنچ کیا۔ دروازہ کلک کے ساتھ کھل گیا۔ ماہر؟
کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مالک فرید چوکھٹ پہ رک گئے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔ اس کمرے میں ایک فرش سے چھت تک اونچی کھڑکی تھی جس کے باہر سلاخیں لگی تھی۔ دوسری طرف ایک سنگل بیڈ رکھا تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھا تھا، نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے جو یہاں کے مریضوں کا یونیفارم تھا، سینے سے گھٹنے لگائے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے میں اس کے چہرے کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ مالک نے اس عکس کو دیکھا، کمزور چہرہ، گرا ہوا وزن، آنکھوں تلے ہلکے بڑی ہوئی شیو، آدھے آستین سے جھلکتے بازوؤں پہ جگہ جگہ نیلے نشان تھے جو آئی وی لائن کی وجہ سے بنے تھے۔ صبح اور شام میں ایک ایک گھنٹہ ہر مریض کو لاؤنج میں دوسرے مریضوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ ماہر وہاں بھی خاموش رہتا ہے۔ لون میں بھی وہی حالت رہتی ہے۔ کیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ وہ پتھرائے چہرے سے کھڑکی میں دکھائی دیتا اس کا عکس دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف سے چہرہ موڑے بیٹھا تھا۔ سسٹر نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کیا آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ سامنے سے ہٹنے لگی لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں پھر آؤں گا۔ وہ اندر نہیں گئے، کھڑکی میں اس عکس دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح بیٹھا شیشے کے پار دیکھے گیا، بنا پلک جھپکائے۔ ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے مالک فرید کا ہاتھ تیزی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ کال لاگ میں چند دن پہلے آیا نمبر تلاش کیا، پھر اسے دبایا۔ سنو لڑکی، مجھے تم سے ملنا ہے، وہ اسی سرد مہری سے بولے، پھر جیسے رک کے اس کا نام یاد کیا۔ سبرینا؟ کیسے ہو شمس الدین؟ نگینہ بیگم دبئی میں واقع اپنے گھر کی بیسمنٹ میں موجود تھی۔ ان کا چہرہ اور سارا جسم تر و تازہ تھا، بال سیاہ ڈائی کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک جوان خاتون لگتی تھی، تندرست، چاقو چبند۔ البتہ لباس وہی تھا جو وہ بیسمنٹ میں پہنا کرتی تھی، گندگی سے آلودہ، بدبو اڑاتا ہوا چگا۔ آلتی پالتی کیے وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے تھی، کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ ٹھیک ہوں سرکار، شمس کے جواب میں احترام بادل ناخواستہ داخل کیا گیا تھا، جیسے وہ بہت ضبط کیے ہوئے ہو۔ اتنے بجھے بجھے کیوں ہو؟ نگینہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی شے ذرا اوپر کی تو وہ نیم روشنی میں دکھائی دی۔ وہ ایک پتلا تھا، اس کے سار میں پیوست بہت سی سوئیاں پیوست تھی۔ وہ باری باری ان سوئیوں کو انگلیوں سے گھما رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھے ماہر کے سار میں ایک دم شدید درد اٹھا۔ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں آپ کی خدمت کے لیے پے کر چکا ہوں، لیکن برسوں پہلے جو سحر عشق تم نے رابیل فرید پہ کروایا تھا اس کی قیمت ابھی باقی ہے۔ وہ جیسے محفوظ ہوتے ہوئے سوئیوں کو گھما رہی تھی۔ ماہر فرید درد سے چلاتا ہوا زمین پہ گر گیا، دونوں ہاتھوں میں اپنے بال نوچے ہوئے تھے، جسم کو جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں پیسے دے سکتا ہوں، جو آپ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی شمس، اولاد کی بات ہوئی تھی۔ سرکار کا سوئی گھماتا ہاتھ رکا، ان کے چہرے پہ غصہ دکھائی دیا۔ تم نے اپنا پہلا بچہ مجھے دینا تھا، میں حلال سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شمس کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سست ہوئے، چہرے پہ سایہ سا گزرا، پھر سر جھٹکا۔ ماہر فرید تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ لڑکی سبرینا بھی ہٹ جائے گی۔ رہی حلال تو تم اس کو اپنے ہاتھوں سے مجھے دو گے یا ہم خود لیں گے، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ سرکار ایک منٹ، میری بات سنیں۔ وہ کال کاٹنے لگی جب شمس کی گڑگڑاتی آواز سنائی دی۔ 2 وارڈ بوائز نے ماہر کو جگہ رکھا تھا، اور ایک نرس اس کو تیزی سے انجیکشن لگا رہی تھی، لیکن وہ چلاتے ہوئے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت درد سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولو، انہوں نے پتلا ایک طرف رکھ دیا، توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ ماہر کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ وہ تینوں اس کے سر پہ کھڑے افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پہ لیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے زمین میں گم ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اسے لے آؤں گا، شمس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں حلال کو لے آؤں گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ کیا؟ مجھے رات کو برے خواب آتے ہیں، ماہر کا باپ، میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں یا میرے اوپر دم کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، وہ بیزار ہوئی۔ ہم تمہیں ایک عمل بتاتے ہیں، وہ کرنے سے افاقہ ہوگا۔ غور سے سنو، وہ پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھی۔ لندن کی ایک مصروف شاہراہ پہ ایک وین کھڑی تھی۔ شمس اس وین کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا، فون سپیکر پہ لگا تھا اور نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ وین کے اندر بہت سی سکرینز لگی تھی۔ ایک نوجوان ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تیزی سے کیز دبا رہا تھا۔ بس یا کچھ اور؟
وہ اکتائی ہوئی تھی۔ شمس نے نوجوان کو دیکھا، اس نے جلدی سے ایک ہاتھ کو گھما کے اشارہ کیا، بات کو طول دو، رابیل کے ساتھ بھی مسائل چل رہے ہیں، پلیز میرا مسئلہ سن لیں، میں بہت پریشان ہوں، وہ لہجے میں رخت تاری کیے کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم اکتاہٹ سے سنے گئی، اب وہ اپنے باکس سے کچھ اور نکال رہی تھی، انہیں بہت سے کام کرنے تھے، کچھ کلائنٹس کو کالز کرنی تھی، کچھ کے لیے نقش اور تعویذ لکھنے تھے، اور یہ بات ختم نہیں کر رہا تھا۔ وین میں کھٹ کھٹ کیس دباتے نوجوان کی آنکھیں چمکی، مسکرا کے شمس کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ سرکار، میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے۔ شمس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کے کال بند کر دی، پھر تیزی سے اس کی طرف جھکا۔ کال جتنی لمبی ہو اتنی آسانی سے ہم پن لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کال ماسک کی گئی تھی، لیکن مسکرا کے اس نے ایک چٹ پہ چند الفاظ لکھے، ہم کولر تک پہنچ چکے ہیں، یہ عورت دبئی سے کال کر رہی ہے، یہ اس کی لوکیشن کے کوآرڈینیٹس ہیں۔ پرچی اسے تھمائی اور دائیں بائیں دیکھا، اب جلدی سے یہاں سے نکلو، میں سٹیک آؤٹ پہ ہوں، دبی دبی آواز میں یاد کروایا۔ شمس نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور چٹ تھامے چپکے سے اس پولیس وین سے باہر نکل آیا۔ وہ سرکار جسے کبھی کوئی نہیں ملا تھا، وہ سرکار جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، شمس الدین بلا آخر اس کی لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ سڑک کنارے کی تار میں ریستوران اور کیفے تھے جن کے آگے سرخ چھجے بنے تھے، ان کی چھاؤں میں گول میزیں اور کرسیاں بچھی تھی۔ ایسی ایک میز پہ وہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، سیاہ آنکھوں والی لڑکی جو ادھر ادھر دیکھتی تو اونچی پونی جھولتی۔ وہ اس سے کافی دور کار پارک کیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، سن گلاسز لگائے، پی کیپ پہنے، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کار فون کی گھنٹی بجنے لگی، جی سرکار، بٹن دباتے ہی زیاد کا لہجہ مؤدب ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا بنا؟ نگینہ بیگم کی ناخوش آواز سپیکر پہ گونجی۔ وہ میری نگاہ میں ہے۔ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی، سامنے سے ایک سفید بالوں والا ادھیر عمر شخص چلا آ رہا تھا، اس کو دیکھ کے وہ شناسائی سے مسکرائی تھی، وہ اس کی مسکراہٹ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ان کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ قتل ایک آرٹ ہے سرکار، ایسی صفائی سے سر تن سے جدا کرنا کہ کرائم آف پیشن لگے بھی آرٹ ہے، اور ایسی نفاست سے تمام مہرے اپنی جگہوں پہ رکھ کے بساط الٹانا کہ وہ ایک حادثہ لگے، یہ اس سے بڑا آرٹ ہے۔ اس کام کو جلد مکمل کرو، مجھے شمس کی طرف سے نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں سرکار، جب وقت ہوگا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس نے بٹن دبایا، کال بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ان دونوں سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ یہاں سے سن نہیں سکتا تھا کہ وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی، اسے سننا بھی نہیں تھا، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کان کے پیچھے بال اڑس رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، آپ کو میری بات سننی چاہیے تھی، صبرینہ خفکی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، سفید بال جل کے باعث سلور لگ رہے تھے۔ ماہر ذہنی مریض نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی انہی لوگوں کا اعتبار کیا جو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ صبرینہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے جانتے بوجھتے بھی شمس کو یہ عہدہ کیوں لینے دیا؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے بارے میں اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ خود بھی سی ای او کا عہدہ سنبھال سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بظاہر تمام اختیارات شمس کو دے دیے۔ البتہ وہ اس کے باوجود آپ کے دستخط کا محتاج ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں جس سے سزا رابیل کو اپنے شوہر کی حقیقت معلوم ہو سکے اور ہولڈنگ کا نقصان بھی نہ ہو، تاکہ کل کو ماہر آپ کو لالچی نہ سمجھے۔ لیکن چہرہ آگے کو جھکایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رہے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ کہہ لیا؟ انہوں نے کپ اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ صبرینہ نے برہمی سے انہیں دیکھا اور ہاتھ نیچے گود میں رکھ لیے۔ یہ اس کے لیے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ میرے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، جادو، جنات، ربش، وہ سپاٹ چہرہ لیے کہہ رہے تھے۔ ماہر جادو کا مریض ہے مسٹر فرید۔ اس نے ناخن سے میز پہ 2 دفعہ دستک دی، چہرہ گلابی ہوا۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا، نہ گواہ۔ وہ کیسے انہیں یقین دلائے؟ کہا نا، بے معنی۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں آپ کو کوئی دوسرا معنی نہیں سمجھا سکتی۔ مالک فرید نے کپ نیچے رکھا اور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جادو پہ یقین نہیں رکھتا، نہ اس کے ڈاکٹرز رکھتے ہیں، اور بنا یقین کے اس کا علاج ممکن نہیں۔
وہ چونکی، یعنی آپ کا یقین اندر سے ڈگمگا رہا ہے، لیکن آپ کی انا آپ کو اعتراف کرنے نہیں دے گی۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، مسائل کا حل نکالنا جانتا ہوں، اور آپ مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بنا کچھ کہے اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلنا چاہے۔ جادو کے مریض کو بھی خود تندرست ہونے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ارادہ کیسے کرے گا؟ وہ رکی، چہرے پہ تذ بذب ابھرا، لب کاٹا، چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ تمہاری جو بحال کر دی گئی ہے، تم کل سے آفس واپس آ سکتے ہو۔ وہ مزید اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے کہ اس نے پکارا، مسٹر فرید۔ مالک فرید نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ ماہر کو مدد چاہیے، اس انسان کی مدد۔ وہ جھکے سر کے ساتھ میز پہ نیپکن رکھے اس پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اونچی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ دور بیٹھا ضیاء سلطان اب اس لڑکی کو ایک نیپکن اس برے آدمی کی طرف بڑھاتے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دلچسپی۔ مالک فرید کے جانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور سڑک پہ آگے چلتی گئی، پھر کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ سڑک پہ دور دور تک اپنے آپ میں مگن مصروف ٹریفک رواں دواں تھی۔ سبرینا کی آنکھوں میں بے چینی سی ابھری۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گزر گئی۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بارش تر تر برستی اس قلعے نما عمارت کو بھگو رہی تھی۔ ماہر کی کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے قطرے چپکے تھے، موتیوں جیسے، نہ گرتے تھے نہ فنا ہوتے تھے، بس اپنے حصے کا شیشہ پکڑے سانس روکے کھڑے تھے۔ اسی انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بڑی شیب اور بکھرے بالوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور گھٹنے سینے سے لگائے ان کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ ذہن بالکل سیاہ کورے کاغذ کے جیسا تھا، ویران، خالی، ایسے جیسے ساری دنیا کسی بلیک ہول میں گر چکی ہو۔ ماہر، تمام مریضوں کی طرح، وہ ہفتے میں ایک دن ملاقاتیوں سے مل سکتا تھا، لیکن وہ یہی خاموش بیٹھا رہتا، میٹنگ روم میں نہیں جاتا۔ سو عبد المالک فرید اس ادارے کے لیے ایک کثیر ڈونیشن کے بعد اس کے ملاقاتی کو اس کے کمرے میں آنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ اس اجازت اور ملاقاتی سے بے پرواہ وہیں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کو دیکھتا۔ سبرینا اب فرش پہ اس کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ کیا آج تم مجھ سے کوئی بات کرو گے؟ وہ آنکھوں میں بہت سی امید اور خوف لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ گیلے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جو نیچے گرنے سے خوف زدہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایسے نہیں تھے، چند منٹ کے لیے حواس کھوتے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، تمہارا ذہن جاگ جاتا تھا۔ اب کیوں نہیں جاگ رہا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ماہر کی نظر قدرے جھکی۔ سبرینا نے تعقب کیا۔ ہوا کے رخ بدلنے سے چند قطرے شیشے پہ نیچے لڑکے اور کھڑکی کی سل سے ٹکرا کے فنا ہو گئے۔ یہ حلال نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلی دفعہ چونکا، ہلکی سی گردن موڑی، سبرینا سے نگاہ نہیں ملائی، بس اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک اسکیچ بک اس کے سامنے رکھ کے صفحہ کھول رہی تھی۔ ساتھ ساتھ رنگ برنگے کرینز کا ایک پیکٹ تھا۔ حلال کو شمس نے میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چند لمحے اس کوڑے صفحے اور کرینز کو دیکھتا رہا۔ دھنک کے سارے رنگ ترتیب سے اس میں لگے تھے۔ پھر اس نے اپنا زرد ہاتھ بڑھایا، انگلیوں میں کپاہٹ تھی۔ سبرینا سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ اس کی انگلیاں رنگوں کی کتار پہ ایک دوسرے پہ چلتی گئی جیسے پیانو کی کیز ہوں۔ درمیان میں وہ رکی، رنگوں کے بیچ رکھے ایک ممتاز رنگ پہ دو انگلیوں سے ایک کریمن نکالا۔ وہ سرخ رنگ کا تھا۔ تمہیں یہ اچھا لگا تھا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس کریون کو دو انگلیوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے واپس رکھ دیا اور ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ سبرینا کا چہرہ بھج گیا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبرینا بیگ کندھے پہ ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس اسٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک اسے 2 بسیں بدلنی تھی۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں گھس رہی تھی۔ نیچی پونی بنائے، سر پہ ٹوپی اوڑھے، دستانے پہنے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، جب ایک دم
وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے مڑی، دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی، چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں سست روی سے چل رہی تھی، سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟ یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس اسٹاپ پہ رک کے اس نے دستانوں میں مقید ہاتھ چہرے کے قریب کیے، ہونٹوں سے بھاپ نکالی، لیکن یک ہوتے ہاتھ گرم ہونے سے قاصر رہے۔ سردی کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ ہڈیوں میں گھس کے جان لے لے گی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتن ایک آواز پہ وہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا، آواز بینچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آدھی جھک گئی۔ دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھے ضیاء سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بینچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟ صبرینا سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا اور نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے کچھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضیاء نے ایکسیلیٹر پہ ہلکا سا دباؤ رکھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپ سے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکتی دکھائی دی۔ ضیاء نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل فون تھر تھرایا۔ نمبر دیکھ کے اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، شمس سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نہیں نکل رہی، شاید خوف زدہ ہے۔ تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کی ریسیپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کی دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ بلی کا بچہ ایک ورکر کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھی۔ ضیاء کا جواب انہیں قائل نہ کر سکا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ گھر جا کے دیکھے گئی۔ ابھی انہیں چند کام کرنے تھے۔ وہ باہر نکلی۔ ان کا رخ کارے فور کی طرف تھا۔ انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھی۔ سر پہ دوپٹہ، کلف لگا لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھی۔ وہ تمام اشیاء صحت افزا تھی، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں۔ وہ اچھا کھاتی اور اچھا پہنتی تھی، اس لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھی۔ گروسری کے بیگز اٹھائے وہ کار سے فور میں سے نکلی اور انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئی۔ انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئی، کار پورچ میں کھڑی کی اور شاپنگ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اندرانی، سامان لے جاؤ۔ نیم اندھیر گھر ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھی۔ انہوں نے چونک کے اطراف میں دیکھا، ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی۔ وہ چند قدم آگے آئی اور پھر ان کا سانس رک گیا۔ لاؤنج کے وسط میں کرسی پہ اندرانی بیٹھی تھی۔ اسے نائلون کی رسیوں سے باندھا گیا تھا، منہ پہ ڈکٹ ٹیپ لگی تھی اور بار بار سر ہلا رہی تھی، لیکن ٹیپ کی وجہ سے آواز اوں آ سے زیادہ نہ نکلتی تھی۔ شاپنگ کے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ وہ پریشانی سے اس طرف بڑھی۔ جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار، کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے ان کا چہرہ دیوار سے دے مارا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی۔ سر گھوم گیا۔ میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا؟ ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈز کی فوج کے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلی؟ نگینہ کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ لڑک گیا۔ بد وقت ہاتھوں کا سہارا لیے وہ گھومی، پلکیں جھپکائی۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا، لیکن آگے سے کیا نکلی تم؟ تیز روشنیوں کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج اندھیر لگ رہا تھا۔ شمس کا ایک خیولہ تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہاؤس وائف، ایک سٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف، یہ تھی سرکار۔ اس عورت سے ڈر رہا تھا میں،
नगीना बेगम दीवार के साथ लगी जमीन पे बैठती गई। धुंध कदरे छटी, अब साफ नजर आया शम्स अकेला नहीं था। 3 हट्टे कट्टे आदमी जो देखने में देसी लगते थे उनके साथ थे। उनके हाथों में पिस्तौल थे और चेहरों पे शम्स की तरह की मुस्कुराहट। मैं शम्सुद्दीन एक हाउस वाइफ से डर रहा था, वो जिसकी सारी जादूगरी एक तहखाने तक महदूद है। नगीना बेगम एकदम चौंकी, तेजी से गर्दन मोड़ी। बेसमेंट की तरफ जाता दरवाजा खुला था और उस दरवाजे के करीब बहुत सा सामान ढेर हुआ था। पुतले, सुइयां, जाफरान की शीशियां, पत्थर, हड्डियां, खोपड़ियां। वो लोग नीचे से चीजें उठा उठा के यहाँ फेंकते गए थे। शम्स, वो गराई, आंखों में गुलाबीपन उतरने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उनकी आंखें माथे से बहते खून से ज्यादा सुर्ख हो रही थी। अच्छा तो वो नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, मिसिस नगीना सुल्तान, वो तंज से चबा चबा के कह रहा था। किस औरत के हाथों में बेवकूफ बनता रहा? एक कारे फोर से ग्रोसरी करने वाली औरत। उसने गिरे हुए थैलों को देख के माथे को छुआ। वो मुसलसल दाएं बाएं चक्कर काट रहा था, हैरत, ताज्जुब से, बेयकीनी से। तैश, शम्स उस वक्त बहुत से जज्बात से गुजर रहा था। फिर वो उनके सामने रुका और घुटनों पे हाथ रखे झुका। वो जादू भी तुमने खुद किए थे या किसी से करवाए थे? वो वहीं बैठी उसे घूरे गई, लब बंद किए, आंखों में सुर्खी लिए। मुझे यूं मत देखो जैसे तुम कुछ कर सकती हो। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि कोई जादूगर एक पुकार पे अपने मोकल नहीं बुला सकता। हम हैरी पॉटर नहीं खेल रहे। तंज से चबा चबा के कहता वो पंजों के बल नीचे बैठ। अब मेरी बात गौर से सुनो सरकार। उसने पिस्तौल नगीना बेगम के माथे पे रखा, दोनों आंखों के दरमियान। आज से मेरे और तुम्हारे सारे मुआहदे खत्म हुए। मेरी बेटी के बारे में सोचना छोड़ दो। उसकी आवाज ऊंची हो रही थी। तुम अब मेरे पीछे नहीं आओगी, ना मुझसे राब्ता करोगे, वरना मैं अगली दफा तुम्हारी जान ले लूंगा। और इस दफा मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम कुछ कर सको। वो उठ खड़ा हुआ। वो निगाह उठा के उसी खामोशी से उसे देखे गई। मेरे जाने के चंद मिनट बाद पुलिस यहाँ आएगी। तुम क्या सोच के दुबई में ये कर रही थी? दुबई एक पुलिस स्टेट है। वो चिल्लाया, पुलिस स्टेट? इस शहर को पुलिस चलाती है। जादू एक जुर्म है और दुबई में जुर्म करके कोई नहीं बच सकता, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। उसने पिस्तौल जेब में अरसा और एक आखिरी नफरत भरी निगाह उन पे डाली। मैं यूके वापस जा रहा हूँ और जब पुलिस तुम्हारे ये कारनामे देखेगी तो तुम अगले कई साल तक जेल से नहीं निकल सकोगी। कौन कहाँ जाता है ये वक्त बताएगा। उसे सुर्ख आशाम आंखों से घूर रही थी। शम्स हल्का सा हंस दिया, फिर जोर से पिस्तौल का बट उनके सर पे मारा। वो चकरा के औंधे मुंह गिर गई। अब शम्स उस ढेर तक गया जो दरवाजे पे रखा था। इंद्रानी फिर से ऊं करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शम्स उस ढेर पे झुका, उससे एक एल्बम निकाला और उसे कोट के अंदर की तरफ छुपा लिया। फिर पलट के उन मस्टिंडो जैसे आदमियों को इशारा किया, हमें यहाँ से निकलना है। तुम सब भी गायब हो जाओ। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कोट के बटन बंद करता हुआ वो दरवाजे की तरफ भाग गया। जाते जाते उसने उस ढेर को ठोकर मारी। एक बकरे की खोपड़ी लड़खती हुई दूर जा गिरी। उस खोपड़ी के अंदर कीड़े रेंग रहे थे।